नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ख़ादीन व हज़रात, ये एक हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के निज़ाम को अपने ज़िम्मे लिया है। दुनियावी निज़ाम अल्लाह के ज़िम्मे है। जो भी दुनिया के अंदर हालात बन रहे हैं और जो बिगड़ रहे हैं, ये सारे निज़ाम उसी के कब्ज़े में है। ये बात हकीकत है। दुनिया का निज़ाम जितना है वो सारा का सारा उसी के मातहत है। इसलिए कुरान करीम के अंदर भी एक जगह इसको वाज़ेह किया है, मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन कह करके, कानन नासु उम्मतम वाहिदा, ये बात कह करके कि उम्मत जो थी वो एक ही थी। यानी कि दुनिया में रहने वाले इंसान, इनके जो हालात थे वो एक ही थे और कोई आपसी कोई इख्तिलाफ नहीं था और आपसी कोई रंजिश नहीं थी और दुनियावी निज़ाम बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन जब उसके बाद में उनके अंदर इख्तिलाफात हुए, दुनियावी निज़ाम डगमगाया, करप्शन, इसके अलावा और दूसरे फसादात जैसे हुए, तो उन फसादात के होने की वजह से जो दुनियावी निज़ाम बिगड़ा और दुनियावी हालात बिगड़े, तो उस हालात को दुरुस्त करने के लिए और उस निज़ाम को संवारने के लिए तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया। मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन कह करके कुरान करीम ने खिताब दिया। मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन दो लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किए हैं, इसलिए कि मुबश्शिर कहते हैं खुशखबरी सुनाने वाले को और मुनज़िर कहते हैं डराने वाले को। यानी कि उन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो तरीक़ा था और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो तरीक़ा मेहनत और दावत था, वो उन लोगों को उनके अच्छे अमल की वजह से उनको, यानी कि फजीलत को उनको बख्शना था कि तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे साथ में ये अंजाम, ये तुमको ये अल्लाह ताला की तरफ से जज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कोई गलत हरकत करेगा और उस दुनियावी निज़ाम को दरहम बरहम करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए फिर सज़ा का ऐलान के लिए वो उसके बहैसियत वो मुंज़िर थे। मुबश्शिर थे इस हैसियत से कि अच्छे काम करने की वजह से जज़ा मिलेगी, और मुंज़िर थे इस हैसियत से कि काम को गलत करने की वजह से कि तुमको फिर सज़ा मिलेगी। तो ये दो हैसियतें हर एक नबी की बना करके भेजी गई थी, मुबश्शिर और मुंज़िर। तो इन दोनों हैसियतों के ऊपर अगर गौर किया जाए तो ये बात सामने आती है कि दुनियावी निज़ाम को किस तरीके से इस्तवार करना है, किस तरीके से दुरुस्त करना है, उसके लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा जाता था। अब दुनियावी निज़ाम जो है, ये इसके अंदर दो हालतें हैं। एक हालत तो वो है कि जिस हालत में इंसान की एक फ़र्द की हैसियत है, फ़र्द की हैसियत है, यानी एक फ़र्द है वो। मसलन एक आदमी का नमाजी होना, इसके अलावा रोज़ेदार होना, उसके अलावा हज करने वाला होना, उसके अलावा ज़कात देने वाला होना, ये उसकी फ़र्द की हैसियत है। ये उसकी फ़र्द की हैसियत है। फ़र्द की हैसियत इस एतबार से है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगा या रोज़े नहीं रखेगा या इसके अलावा हज ज़कात जो दूसरे अमाल हैं उनको अदा नहीं करेगा, तो इसके अंदर ये मुजरिम अल्लाह ताला की नज़र में है। इसको सज़ा देने का हक भी अल्लाह ताला को है और इसकी बाज पुरस करने का हक भी अल्लाह ही को है। इंसान को ये हक नहीं दिए गए हैं कि दूसरे इंसान उसके ऊपर बाज पुरस करे या उसको, यानी कि उसके खिलाफ कोई साजिश रचे। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि एक हक इंसानों को दिया गया है, वो हक ये है इन अमाल के अंदर कि वो उसके ऊपर जो है, यानी कि अगर कोई जिम्मेदार की हैसियत रखता है, मसलन बाप है, वो अपने बेटे को उसके यानी कि अमल ना करने की वजह से उनको तंबीह भी करेगा
اور اس کے علاوہ ضروری اعتبار سے اس کے اوپر وہ تشدد بھی کر سکتا ہے، اتنا کہ جس سے کوئی یعنی کہ دائرے کے اندر، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ انسان فرد کی حیثیت سے مکلف ہے، نماز کا، روزے کا، یا اس کے علاوہ دوسرے اعمال کا ایک فرد کی حیثیت سے مکلف ہے۔ تو ایک حیثیت تو انسان کی وہ ہے، ایک حیثیت انسان کی وہ ہے جس میں وہ نظم اجتماعی میں ملا ہوا ہے، نظم اجتماعی کے اندر، یعنی کہ کوئی وہ غلطی کر رہا ہے کسی دوسرے کے ساتھ میں، وہ غلطی کر رہا ہے کسی دوسرے کے ساتھ میں، مثلا کسی کے یہاں پر چوری اس نے کری، یا پھر کسی کے یہاں پر ڈاکہ اس نے ڈالا، یا اس کے علاوہ کسی کو گالی دی، یا کسی کو ستایا، پریشان کیا، قتل کیا، زنا کیا، یا جو بھی یعنی ایسے جرم ہو سکتے ہیں جو کہ اس کی ذات سے محدود، اس کی ذات کے دائرے سے باہر نکل کر کے دوسرے کو گھیر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے نماز چھوڑی تو اس کا اپنا جرم اس نے کیا ہے اپنے حق میں، یعنی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ لیکن اگر یہ کر رہا ہے زنا یا یہ کر رہا ہے قتل، تو پھر یہ جرم جو ہے اس کی ذات سے نکل کر کے دوسرے کی ذات کو پہنچ رہا ہے، یعنی جس کو قتل کیا ہے اس کی ذات تک پہنچ گیا۔ اب اس سے کیا ہے، متاثر وہ تو ہوا ہے کیونکہ وہ تو مقتول ہے، اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو متعلقین ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے، یعنی کہ ان کے اوپر بھی ظلم ہوگا۔ یہ دائرہ جو ہے اس کی ذات سے نکل کر کے دوسروں تک محیط ہو رہا ہے، دوسروں تک پہنچ رہا ہے۔ تو ایک حیثیت انسان کی یہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو حیثیتیں، ایک حیثیت تو وہ ہے کہ اس میں انسان یعنی کہ فردن مکلف ہے عمل کا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ایک حیثیت انسان کی وہ ہے اس دنیا میں کہ جس میں فردن مکلف نہیں ہے بلکہ نظامن مکلف ہے، جماعتن مکلف ہے، اکیلا وہ، یعنی کہ اس کے اندر اس جرم کی وجہ سے دوسرا بھی اس کے جرم سے متاثر ہوگا۔ تو ان دو حیثیتوں کے اندر، ان دونوں حیثیتوں کے سنوارنے کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا جاتا تھا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ فرد کے اعتبار سے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان کو طعن و تشنیع اور تنقید کیا کرتے تھے، اور جو جرم ایسے ہیں جو کہ فرد سے نکل کر کے دوسرے بھی اس کے اندر متعلق ہو رہے ہیں اور دوسرے بھی جڑ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی وہ لوگ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان کے اوپر سزا وغیرہ دیا کرتے تھے۔ لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ وہ جو تعزیرات کی قبیل سے ہیں، تعزیرات مثلا چوری کی کیا سزا ہے، حدود جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو کہتے تھے آپ، یعنی کہ سزائیں، جو سزائیں ہیں کہ وہ جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کا جو تعلق ہے اس دوسری حیثیت سے دیا گیا ہے۔ مثلا جرم کا وہ دائرہ جو کہ انسان کی ذات سے نکل کر کے دوسرے کو بھی گھیر رہا ہے، تو وہاں پر سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے، یعنی قتل کی سزا یہ ہوگی، یا اس کے علاوہ فتنہ فساد اگر پھیلائے کوئی تو اس کی سزا یہ دی جائے گی، یا اس کے علاوہ کسی نے کسی کے ساتھ میں یعنی کہ کسی پر تہمت لگائی تو اس کی بھی سزا قرآن میں ذکر ہے۔ تو جو سزائیں ہیں وہ ساری کی ساری سزائیں اگر آپ دیکھیں گے انسان کی اس حیثیت سے متعلق ہے جس کے اندر وہ اجتماعاً متعلق ہے یا پھر جماعتاً متعلق ہے، اس حیثیت کے اندر وہ سزائیں ہیں۔ لیکن جہاں پر وہ اللہ کے احکامات کا فرداً مکلف ہے وہاں پر سزائیں نہیں ہیں، یعنی نماز چھوڑنے کی کیا سزا ہے یہ نہیں دی گئی ہے، روزہ کے چھوڑنے کی کیا سزا ہے یہ بھی نہیں ہے، حج کے چھوڑنے کی کیا سزا یہ بھی نہیں۔ البتہ ہاں اتنی باتیں ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے اندر یعنی کہ وعیدیں ملتی ہیں کہ نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض روایتوں کے اندر اتنی بات ہے کہ سب سے پہلے سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا، نماز نکل گئی صحیح تو باقی ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ روزے کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو سارے سال ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ روزے کی اس کو نہیں پا سکتا ہے، اس کی اہمیت کو۔ حج کے متعلق بھی یہاں تک بات ہے کہ جو آدمی کہ جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ پھر حج ادا نہ کرے تو اس کا پھر خبر نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی کس مذہب کے اوپر وہ مرے گا اس کی یعنی کوئی ضمانت نہیں لی جا سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کے انسان کی فردن حیثیت یعنی کہ اس کی
فردی حیثیت سے متعلق ہیں ان کے اوپر تعزیرات نہیں ہیں، سزائیں نہیں ہیں دنیاوی، بلکہ ان کو یعنی کہ انذار کیا گیا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے اور وعیدیں سنائی گئی ہیں آخرت سے متعلق۔ اب اللہ تعالیٰ ان سزاؤں کو آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی دنیا کے اندر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ بے نمازی کے اس کے گھر کے اندر برکت نہیں رہتی ہے، اس کی ساری چیزوں میں برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، اور جو آدمی مال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کے مال کی کوئی ضمانت نہیں ہے بچنے کی، وہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں، لیکن سزائیں جو ہے سزاؤں کا ذکر نہیں ہے۔ سزاؤں کا جہاں پر بھی انسان کے اوپر ذکر آتا ہے وہ اس کی اس حیثیت پر ہے جہاں پر اس کی حیثیت اجتماعاً ہے۔ مثلا قتل ہے، کیونکہ وہاں پر اب یہ جو کام اس نے کیا ہے یہ اکیلے کے اوپر جرم نہیں ہے، اس نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے۔ اب اس نے جس کو قتل کیا ہے اب یہ دونوں ملک مل گئے، یعنی ان کی حیثیت اجتماعاً ہو گئی۔ اب یہ جو مقتول ہے اس کے ورثہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ قاتل ہے اس کے ورثہ بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہے ایک آدمی کا جرم نہیں رہا، بلکہ یہ ان دونوں کے اندر جو کرپشن ہو گیا آپس کے اندر، قتل ہے یا اس کے علاوہ زنا ہے، اس کے اندر بھی یہی حال ہوگا کہ جس نے جس کے ساتھ میں حرکت کی ہے تو اس کے گھر والے، اگر وہ بیوی ہے تو اس کا شوہر، بہن ہے تو اس کا بھائی، بیٹی ہے تو اس کا باپ، اور اس کا پورا خاندان، وہ سارا اٹھ کر کے آئے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، اختلاف پھیلے گا اور اس سے بہت زیادہ نظام خراب ہوگا۔ تو اس نظام کو بنانے کے لیے جو اسلام نے قانون دیے ہیں، اسلام نے جو قانون دیے ہیں، جو حدود و تعزیرات جو متعین کی ہیں، وہ اس نظام کو بنانے کے لیے اور اس یعنی کہ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یہ قانون دیے گئے ہیں۔ یہ جتنے قانون ہیں انسان کی اجتماعی زندگی سے، جہاں پر وہ اس کی حیثیت اجتماعی ہے، وہاں پر جو اس کو یہ جو تعزیرات ہیں، حدود ہیں، کہ وہ اس لیے دی گئی ہیں۔ تو ان دونوں حالات کو سنوارنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے، مبشرین و منذرین، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا، وہ خوشخبری سنانے کا بھی کام کیا کرتے تھے کہ تمہارے اچھے عمل کی وجہ سے یہ ملے گا، اور وہ منذر بھی ہوا کرتے تھے اس حیثیت سے کہ اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے یا قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو یہ سزا بھی ملے گی۔ یہ بھی حیثیت انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ تو ان دونوں حیثیتوں سے انبیاء علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے، اور ان دونوں حیثیتوں کا ہی، ان حیثیتوں کا نچوڑ اور ان حیثیتوں کا جو ریکارڈ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہمارے سامنے جو ریکارڈ ہے وہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو دونوں حیثیتیں تھیں، مبشر اور منذر کی، انسان کی فردن زندگی میں اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی اس کا ریکارڈ قرآن کریم میں ہے، جو پورا کا پورا ریکارڈ قرآن کریم کے اندر دیا گیا ہے۔ اور اسی خیال کو اور اسی بات کو آخر کے اندر حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے مدینے کے اندر اجتماعی زندگی کو، نظم اجتماعی مرتب کر کے یہ سبق دیا ہے کہ جس طریقے سے یہ ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کے ذمے سونپی گئی تھی، اب اس ذمہ داری کا انتقال ہے۔ اس ذمہ داری کا انتقال کیسے ہے؟ یعنی یہ ذمہ داری اب انبیاء علیہ السلام سے نکل کر کے اب یہ انسانوں کے ذمے سونپی جا رہی ہے، انسانوں کے ذمے سونپی جا رہی ہے، جس کو قرآن کریم نے اس انداز میں کہا اذ قال ربک للملائکۃ، اس کے اندر یہ مضمون ہے کہ انی جاعل فی الارض، کہ وہ جو مضمون ہے پورا کہ زمین کے اندر خلیفہ بنایا جائے گا، یہ جو پورا مضمون ہے کہ خلیفہ یعنی کہ خلافت یعنی اقتدار، یعنی کہ اقتدار بخشا جائے گا، کیا کیوں؟ تاکہ نظام کو مرتب کیا جا سکے، نظام کو مرتب کیا جا سکے اور وہ امن و امان کا پیغام لایا جا سکے۔ اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا پہلے دن کہ جس دن انسان کو بنانے کی تجویز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھی تھی، تو یہ جو تھا یہ تجویز اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی تھی، ان کو یعنی ان کو باخبر کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے تجویز ان کے سامنے رکھی تھی۔ اور پھر اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے شروع دور میں پہلے انبیاء علیہ السلام کو یعنی کہ منتخب کیا گیا ہے، اس کے بعد میں پھر
اس کے بعد میں پھر ایک پورا علاقہ منتخب کیا گیا اور علاقے کے ساتھ میں خاندان کو منتخب کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، اور علاقے کو منتخب کیا. کیوں؟ تاکہ دنیا کے اندر وہ نظام جو کہ یعنی امن کا نظام ہے، اس نظام کو لاگو کیا جا سکے، اور اس کے اندر جو قانون کا کار فرما ہو گئے، جن کی وجہ سے یہ نظام ہر ایک کے حق میں امن پسند ہوگا اور ہر ایک کے لیے منصف ہوگا. وہ قانون اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے اور سنت کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے. اسی قانون کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی زندگی کے اندر نافذ کیا، مدینے کی زندگی کے اندر نافذ کیا، اور سارے عالم کے اندر یہ ذمہ داری جو دی گئی تھی، حضرات صحابہ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، وہ ان دونوں ہی نظام کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم لوگ فردن اعتبار سے لوگوں کو دعوت کے ذریعے سے ان کو، یعنی کہ دعوت کے ذریعے سے ان کو ترغیب دلاؤ گے، دعوت کے ذریعے سے یعنی امر بالمعروف کے ذریعے سے ان کو ترغیب دلاؤ گے عمل کی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کہ ان کی ترغیب دلاؤ گے. اور اگر وہ اس کام کے اوپر کمزور ہو رہے ہیں تو پھر وہی وعیدیں سناؤ گی جو وعیدیں حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، یعنی کہ ان عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہے. اب جو دوسری حیثیت رہ جاتی ہے کہ جس میں یعنی کہ جس میں انسان جو ہے اجتماعی اعتبار سے، اجتماعی جو دوسری حیثیت رہ جاتی ہے، اس کے اندر کچھ قانون ضابطے دیے ہیں، اس کے اندر حدود اور تعزیرات کا سلسلہ ہے پورا. یعنی اب یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر صرف ترغیب سے بات بن جائے گی، وہاں سے ترغیب سے بات بن جائے گی یا اس کو کچھ وعیدیں سنا دی جائے گی، ایسا نہیں ہے. یا پھر اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو وہاں صرف ترغیب دے کر کے چھوڑ دیا جائے گا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، یا پھر وعید سنا دی جائے گی، نہیں، وہاں پر پھر تعزیرات ہیں، یعنی سزائیں ہیں، وہ پوری سزائیں ہیں. سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے اس سے متعلق سزائیں ذکر کی ہیں، اور قرآن کریم کے بہت سارے حصوں میں الگ الگ جگہ پر قرآن کریم نے ان سزاؤں کا ذکر، قصاص کے متعلق سزائیں ذکر کی ہے کہ اگر کوئی قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے. وہ جو ساری سزائیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کی اس حیثیت سے ہیں، انسان کی اس حیثیت سے ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان فردن مکلف ہے احکامات کا، اس کے اندر بھی کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر، لیکن اس سے پہلے بات سمجھ لیجئے کہ جہاں پر انسان کی دوسری حیثیت ہے، یعنی کہ اجتماعی جو حیثیت ہے، وہاں پر انسان کی جب اجتماعی حیثیت ہو جاتی ہے اعمال کی اور احکام کی، جہاں پر اجتماعی حیثیت ہو جاتی ہے، آپ اس کو اس طریقے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلے جو فردن کی حیثیت ہے اس کو اعمال کہہ لیجئے، اور دوسری جو اجتماعی حیثیت ہے اس کو آپ احکام کہہ سکتے ہیں. اعمال یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. احکام یعنی کہ چوری نہ کرنا یہ حکم دیا گیا ہے، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، کسی کے ساتھ میں یعنی کسی کے خلاف کوئی سازش نہ رچنا، یہ ساری چیزیں اس کو احکام سے بھی ہم یعنی کہ ہم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ احکام کے خلاف ورزی کی صورت میں یا اجتماعی حیثیت کے اندر، اجتماعی حیثیت جو انسان کی ہے اس کی خلاف ورزی کی صورت میں کیا ان حدود اور تعزیرات کو نافذ کون کرے گا، ان حدود اور تعزیرات کو نافذ کون کرے گا. تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ان حدود اور تعزیرات کے نفاذ کی جو شکل ہے اور اس نفاذ کی جو ذمہ داری ہے وہ انسان کو افراد کے اعتبار سے نہیں دی گئی ہے. یعنی کوئی بھی آ کر کے کسی کو بھی قتل کی سزا دینے لگے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نظم اجتماعی کے تحت وہ سارے کام ہوں گے، نظم اجتماعی کے تحت وہ سارے کام ہوں گے. تو یہ تو حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا. ان الحکم الا للہ، یعنی کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا چلے گا. یہ تو پہلی حیثیت والی ہو گئی. لیکن اس قانون کو، ان ضابطے کو، ان احکامات کو نافذ کون کرے گا؟ تو ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے نفاذ کی جو حیثیت ہے وہ افراد کو نہیں دی گئی ہے بلکہ نظم اجتماعی کو دی گئی ہے. نظم اجتماعی سے مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک نظام قائم ہو جائے اور جہاں پر رعایا اور جتنا بھی قوم ہے، عوام ہے، وہ سارے کے سارے کسی ایک کو اپنا لیڈر، اپنا خلیفہ کہہ لیجئے، امیر المؤمنین کہہ لیجئے،
یا کوئی بھی الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کو وہ یعنی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے اور کسی کو اپنا لیڈر طے کر لیں، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اب پھر اس دوسری حیثیت کے اندر، مسلمانوں کی ان دوسری حیثیتوں کے اندر وہ پھر ان قانونوں کو نافذ کرے گا، قتل کی بھی سزا دے گا، چوری کی بھی سزا دے گا، یہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ افراد کے اعتبار سے، تو سب سے پہلی بات تو اس کے اندر لب لباب یہی ہے کہ نظم اجتماعی جو ہے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلامی قانون کے اندر، اسلامی قانون کی نفاذ کے لیے اور اسلامی قانون کو اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا دخل ہے کہ اس نظم اجتماعی کو مرتب کیا جائے، اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ نظم اجتماعی جب تک مرتب نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے یا سنت کے اندر جس کو انبیاء علیہ السلام نے جو نافذ کیے ہیں لوگوں کے اوپر، کہ وہ نہیں قابو میں آ سکتے ہیں۔ تو نظم اجتماعی کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے جس کو حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے مکے سے مدینہ پہنچنے کے بعد میں یہی پہلا کام کیا ہے کہ پہلے نظام کو منظم کیا ہے اور نظام کو منظم کرنے کے بعد میں پھر وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ پھر سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے اور پھر وہ امن پھیلا ہے۔ وہ ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ حضرات صحابہ کہ جب عرب کی زمین سے نکل کر کے دوسرے علاقوں میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھی تم تو لوٹ مار کیا کرتے تھے، کہ آپ بھی لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آئے تو ہم اب ہیں تمہارے پاس میں، ہم لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تمام انسانوں کو انسانیت کی غلامی سے نکال کر کے اس وحدہ لا شریک لہ کی غلامی کے اندر لانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے اور اللہ کی غلامی کو نافذ کرنے کے ارادے سے یہ ہمارے اسوار ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ تو نظم اجتماعی کا بہت بڑا دخل ہے اسلام کے اندر، تو اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر نشستیں آئندہ چلتی رہیں گی اور اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ میں اگلی نشستوں میں اس کو دیکھیں گے، اور کیا قانون ہے اور کیا نظام ہے وہ سارا کا سارا دیکھا جائے گا۔ تو ابھی کے لیے بس اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔